नाज़रीन, आपको बताएंगे कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए इजलास जारी और सारी, और आपको ये बताते चले कि आज कौन बनेगा सुल्तान सेनेट का, इसके ऊपर भी गुफ्तगू का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से आपको गाहे बगाए आगाह करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से शाज़िया खान, एंकर पर्सन, और उन्हीं के हमरा मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शाकिर अब्बासी साहब। शाज़िया, क्या सूरत हाल रही आज पूरे दिन की? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। और अब तो कुछ ही मिनट्स बाकी हैं जिसके बाद चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो जाएगा। वोटिंग का अमल जारी है। 5 बजे के बाद जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। गिलानी या संजरानी कौन होगा चेयरमैन सेनेट, अब बड़ी इस वक्त जो है बेचैनी पाई जा रही है पार्लियामेंट के ऐवानों में, जहाँ पे इस वक्त 100 सेनेटर्स मौजूद हैं, जिनमें 100 सेनेटर्स का ऐवान है जिसमें 98 सेनेटर्स मौजूद हैं। और आखिरी वोट भी कास्ट कर दिया गया सैयद मुजफ्फर शाह की जानिब से, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। अभी इंतजार किया जा रहा है जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद का, सेनेटर मुश्ताक अहमद का, जो कि अभी तक मौजूद नहीं है। 2 दफा उनका नाम भी लिया जा चुका है। और आपको ये भी बता दो कि जमात इस्लामी ने गैर जानिबदार रहने का इंदिया पहले ही दे दिया था। नेशनल असेंबली में वजीर आजम के एतमाद के वोट के वक्त भी वो मौजूद नहीं थे। बहरहाल इस वक्त 98 मेंबरान ने वोट कास्ट कर दिया है। जो 2 मेंबर हैं उनका मैंने बता दिया, एक मुश्ताक अहमद है, दूसरा जो है वो इसहाक डार है। और इसहाक डार साहब जो कि जिला वतन है, मौजूद नहीं है। इस वक्त जो अवामी हुकूमती इत्तेहाद है वो 47 मेंबरान है, और अपोजिशन क्लेम कर रही है कि उनके पास 51 सेनेटर्स मौजूद हैं, उनके पास 4 वोटों की बढ़तरी हासिल है। अब देखना ये होगा कि वाकई जो वो क्लेम कर रही है वो वोट काउंट करने के बाद सामने होगा या नहीं। बहरहाल आपको ये बता दूं कि इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और जैसा कि मैं बार बार कह चुकी हूँ कि बस 3 मिनट रह गए हैं। वोटिंग का अमल जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर काउंटिंग का अमल शुरू होगा, और उसके बाद ही देखा जाएगा अब्दुल्ला के कौन सुल्तान बनता है। वाने बाला का नया साल शुरू होगा, पार्लिमानी साल शुरू होगा, तो कौन उसका चेयरमैन सेनेट होगा। ठीक है। शाकिर अब्बासी, आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्या सिचुएशन देखी आज आपने पूरे दिन, और क्या कहेंगे? देखिए, मैं पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हूँ, और वोटिंग का जो अमल है वो 5 बजे तक उसका टाइम है। लेकिन जो 98 सेनेटर्स हैं उनमें तकरीबन 99 का यहाँ पे फिगर है, क्योंकि सागदार जिलावतन है। जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं वो गैर जानबदार हैं, तो 98 लोगों ने वोट कास्ट कर लिया। 5 बजे तक उनका इंतजार किया जाएगा, जैसे कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के इत्तेमाद का वोट था। इसके अलावा हमने सेनेट इंतखाबात थे तो जमात इस्लामी के सेनेटर का इंतजार किया जाएगा। तो 5 बजे तक इंतजार किया जाएगा, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो मामला कुछ यूं है कि जैसे शाज़े ने बताया कि नंबर गेम के हवाले से बात करें तो पीडीएम के पास जो है वो 51 मेंबरान हैं, और इसी तरह जो हुकूमती इत्तेहाद उसके पास 47 है। लेकिन नंबर गेम यहाँ पर मैटर नहीं करती है। आपने देखा होगा कि सादिक संजरानी के इंतखाबात में उनके पास ज्यादा नंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए थे। इसी तरह अदम इत्तेमाद उनके खिलाफ जब पेश हुई थी, 64 ओपोजिशन अरकान थे, लेकिन अचानक फिर 14 गायब हो गए थे। तो यूं मसला नंबर गेम का नहीं है। अगर से दोनों पार्टियां दावेदार हैं कि वो जीतेंगी, लेकिन जो यूसुफ रजा गिलानी के जो हम देख रहे हैं सुबह से कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज है पीडीएम का, और जिस तरह वो उनका बॉडी लैंग्वेज से बता रही है कि यूसुफ रजा गिलानी का जो पलड़ा है वो भारी है। क्योंकि सुबह आपने देखा होगा कि कैमरा का मसला यहाँ पे निकल आया था कि पोलिंग बूथ पर कैमरा जो हो नस्ब किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर खासी शाज़िया, आपको कैसा लगा बॉडी लैंग्वेज से? पीडीएम के हवाले से भी बता दीजिएगा और हुकूमती अरकान के हवाले से भी बता दीजिएगा। देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो लाजमी सी बात है। मैं सुबह से तमाम हुकूमती अरकान से भी बातचीत कर रही हूँ, कल से भी कर रही हूँ और आज भी। तो दोनों जमातों के जो सेनेटर्स हैं वो तो बहुत पुरुमीद हैं कि हम जीत हमारी होगी। लेकिन बिल्कुल सही बात की शाकिर ने कि ये नंबर गेम का खेल नहीं है, बल्कि ये मसला जो है वो आपको भी पता है, जैसे सादिक संजरानी का पिछले जब सेनेट चेयरमैन मुंतखब हुए थे, जो मसाइल थे सामने और जीत उनकी हुई थी। इसी वजह से इमरान खान साहब जो है, क्योंकि पहले सेनेट इलेक्शन में क्योंकि उनकी जमात की रिप्रेजेंटेशन हो गई थी, तो वो उस वक्त उन्होंने ओपन बैलेट की बात नहीं की थी। लेकिन जिस तरह बाद में उन्होंने बात की है इस वक्त कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए थी, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि आज जो है सुबह
एक तनाज़ा खड़ा हुआ कि जिस पर कैमरे नस्ब किए गए पोलिंग बूथ के ऊपर, अभी तक जो है इसकी गूंज पार्लियामेंट हाउस में सुनाई दी जा रही है कि कौन है जिसने आके रातों रात जो है वो कैमरे नस्ब कर दिए। और एक आवाज ये भी उठी थी कि सादिक संजरानी साहब मौजूद रहे काफी देर तक, लेकिन बहरहाल ये अफवाहें हैं और अफवाहों पर अभी हम बात नहीं कर सकते। और कुछ इधर उधर भी दिमाग लोगों का जा रहा है कि शायद कोई चिड़िया ने आके यहाँ पे कैमरे नस्ब कर दिए, लेकिन वो भी बात सवाल उठाया जा रहा है कि अगर उन्होंने कैमरे नस्ब करने थे तो वो इतने बड़े कैमरे क्यों, वो तो बहुत छोटा कैमरा भी लगा सकते थे। लेकिन खैर यहाँ पर अभी ये है कि आज जो है जिससे भी कैमरे लगाए उसने जरा एक मामले को मुतनाज़ करने की कोशिश की है, चाहे वो हुकूमती अरकान हो चाहे वो अपोजिशन की जमात ने। अगर ये काम वाकई अपोजिशन का था, मैं अगर की बात कर रही हूँ, तो वो एक चीज को बिल्डअप करने में, एक क्यूरोसिटी को बिल्डअप करने में, एक तशवीश को बिल्डअप करने में बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त पीपल्स पार्टी के जाले भी मौजूद हैं और हुकूमती के जो मेंबरान है या उनके जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं। बाहर भी काफी नारेबाजी की जा रही है। अब देखना ये है कि जब जो रिजल्ट आता है गिलानी या संजरानी का, सिचुएशन क्या बनती नजर आएगी, किसको एक्सेप्ट किया जाएगा, किसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो शाकिर, आपके पास क्या अपडेट्स है कैमरों के हवाले से? कौन सी चिड़िया ने आके यहाँ पे कैमरे नस्ब कर दिए, ये क्या मामला है तमाम? जी जी देखिए, मुसद्दिक मलिक, जब मैं मुसद्दिक मलिक के साथ थी यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास और मुस्तफा खोकर भी थे, तो खुल के मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा था कि जो ऐवान बाला में जिसके जो प्रीमिसेस में दाखिल हुआ है, मुझे उसके सिग्नेचर चाहिए या फिर उनका थंब इम्प्रेशन का पूरा रिकॉर्ड चाहिए मुझे। तो मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि 2 ऑफिसर्स हैं और 3 नायब कासिद हैं, उनका नाम लिया जा रहा है कि ये वो यहाँ पर मौजूद थे। और मुसद्दिक मलिक ने ये बात खुल के भी की थी कि अगर किसी एजेंसी का भी ये काम है तो हमें पता होना चाहिए। MI और ISI के हम तो, ये मैंने क्लिप्स आपको भेजे, उन्होंने कहा वो हमारे तो खैर ख्वाह नहीं है, तो हमने तो नहीं लगवाए कैमरे। ठीक है शाकिर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, आपको कैमरा लगाने की बात की जैसे शाजिया ने, तो कैमरा यहाँ पे चेयरमैन सेनेट है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पर या सेक्रेटरी की मर्जी के बगैर यहाँ पर जो अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं है। तो जिसने भी ये किया है तो वो एक्सपोज हो गया, बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। और जिसकी गूंज पार्लियामेंट में सुनाई दे रही, सुबह जैसे सेनेटर रजा रब्बानी और आजम सवाती के दरमियान जुमलों का मुकाबला हुआ, तबादला हुआ, इसी तरह यहाँ पर जो अपोजिशन इल्जाम आयद कर रही है, इसी तरह मरीम नवाज की ट्वीट भी आपके सामने है। तो गूंज अभी तक उसकी सुनाई दे रही है। और जैसे कुछ रोज कबल सादिक संजरानी की एक वीडियो भी लीक हुई थी, आपको अगर आपने वो देखी हो तो ये भी इस पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो इस्लामाबाद और पिंडी की जो हवाएं हैं, अगरचे आज मौसम भी अच्छा था लेकिन पार्लियामेंट में थोड़ा वो गर्म हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। तो अभी कुछ देर बाद जो काउंटिंग का अमल है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों दावेदार हैं जीत के, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज हमें, जैसे हम कुछ ऐसे ही अपना तजिया दे सकते हैं या अपनी राय कायम कर सकते हैं, नाकिस राय है या अगरचे मेरी अपनी राय है कि PDM की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कुछ हमें पॉजिटिव नजर आ रही थी। और जब लास्ट टाइम हम यूसुफ रजा गिलानी कमेटी रूम नंबर 2 से निकले तो उनसे जब बात हुई तो कह रहे हैं वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। इसी तरह हमारी साबिक स्पीकर फैसल कुड्डी से बात हुई तो वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दिया और उनका कहना था कि हम 2 वोट से जीत रहे हैं। तो ये यहाँ पर चमगोइयां जा रही हैं। अभी कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा कि सादिक संजरानी है या यूसुफ रजा गिलानी है, लेकिन यहाँ पर पहले ही चमगोइयां जा रही हैं और काफी मुतनाज़ा इलेक्शन भी जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है दोनों जानिब से बिल्कुल आपको पॉजिटिव दिखाई दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट राव इमरान सुलेमान साहब, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। राव साहब, क्या कहेंगे? आपने गुफ्तगू मुलाहिजा कर ली है। शाजिया खान सीनियर एंकर पर्सन है यहाँ पे और इस्लामाबाद में सब मौजूद हैं, गाया बगाया अपडेट भी कर रही हैं, वहाँ से वीडियोस भी बना के भेज रही हैं और मुसलसल हम सबसे बड़े वेब TV पे सबसे बड़ी ट्रांसमिशन इस वक्त दिखा रहे हैं आवाम के लिए कि क्या सूरत हाल है। जैसे कि शाकिर अब्बासी को भी आपने सुन लिया है कि वो कह रहे हैं कि दोनों जमातें जो बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जमात इस्लामी को अपना एक वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए था वोट। चूँकि जमात इस्लामी को जो सरबराह जो है वो हमेशा से इन दोनों ही जमातों को चोर डाकू, और इमरान खान साहब को तो ये काम है कि वो अपने मुखालफिन को कहते हैं, ये इस वक्त अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी, दोनों को ही रगड़ा लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि किसी एक को वोट दे देना चाहिए था। ये और बात है कि वो ना बताएं कि हमने वोट किसको दिया है। अगर हुकूमत से नाला है, ये चाहते हैं कि हुकूमत चली जाए, तो यकीनी तौर पर अपोजिशन का फ़िलहाल तो साथ देना चाहिए।
دوسری بات یہ ہے کہ 2019 میں صادق سنجرانی صاحب کے جو ووٹ تھے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن جس طریقے سے وہ جیتے تو اس بار تو 2-3 ووٹوں کا فرق ہے. اگر اپوزیشن کے جو 51 ووٹ ہے اس کے حساب سے ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی گیم کھیلی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے اسلام آباد کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو خوش کیا گیا، شاید اس بار سنجرانی صاحب کی باری ہے. صحیح. اور ممکنہ طور کے اوپر کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے کہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن کا ہو. ٹھیک ہے شاہزی، تو صحافی برادری آپ کی وہاں پہ کیا کہہ رہی ہے، ان میں کیا چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں؟ اچھا اس وقت ہمارے ساتھ شازیہ موجود نہیں ہیں، تو آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ مطلب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاکر، آپ یقینی طور پہ صحافی برادری کے جھرمٹ میں اس وقت موجود ہوں گے، کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ کہ آج خوش کیا جائے گا سید یوسف گیلانی کو، جیسے کہ ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ عمران سلیمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں؟ سنجرانی صاحب صاحب پھر سے. اچھا لیکن سنجرانی صاحب بھی دعوے دار ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی دعوے دار ہیں، تو خوش کی بات، آپ نے خوشی کی بات کی ہے. تو میں پہلے بھی ایک آپ کو اپنی رائے دے چکا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ یوسف رضا گیلانی کو خوش کیا جائے گا. اور کچھ یہاں پہ ہماری بات بھی ہوئی ہے لوگوں سے، تو وہ ایسا جن سے باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو خوش کیا جائے گا، اگرچہ ان کے پاس ووٹوں کی عددی برتری بھی ان کو حاصل ہے. لیکن آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، حتمی رائے یہاں پر قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے سامنے سابقہ الیکشن ہے کہ ایک جماعتوں کے پاس عددی برتری بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو فی الحال ہم کوئی جو ہے فائنل رائے قائم نہیں کر سکتے. جو ہم اپنی لوگوں کو دیکھ کے یا ان کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے جو ہم رائے قائم کر سکتے ہیں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی برتری حاصل کر لیں گے. لیکن جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں پر حتمی رائے قائم کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے 2 سینٹ کے الیکشن گزرے ہیں گزشتہ، ایک دفعہ عدم اعتماد کا اور ایک دفعہ صادق سنجرانی جب چیئرمین بنے، تو وہ دیکھ کے ہم اس لیے کوئی فائنل رائے قائم نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی دونوں جماعتیں جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دعوے دار ہیں. اب جماعت اسلامی کی انہوں نے بات کی، تو جماعت اسلامی وہ اگر ایک سائڈ پہ جاتی ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ جائے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئی ہے، اگر وہ حکومت کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. تو اس لیے وہ نیوٹرل ہی رہتی ہے، کہتی ہے نہ ہم حکومت کی پالیسی سے خوش ہیں اور نہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے اس سے خوش ہیں. اس لیے وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تب بھی وہ غیر جانبدار رہے، ابھی یہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب ہو رہے ہیں تب بھی جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں. ڈپٹی چیئرمین کے معاملے پہ آتے ہیں تو ڈپٹی چیئرمین جو تحریک انصاف کی طرف سے چنا گیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رات کی باتیں آ رہی ہیں کہ ان کا جیسے وہ فاٹا سے منتخب ہوئے تھے، سابقہ فاٹا سے، پھر انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی تھی. جی کنٹینیو کیجیے گا. انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی اور اب وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک نیالی کی تلوار جو ہے ان کے سر پر لٹک رہی ہے. تو ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے ڈپٹی چیئرمین کا، کیونکہ ٹھیک ہے شاکر عباسی، بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. شازیہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی اسلام آباد سے، گایا بگایا اپڈیٹ کر رہی ہیں. ناظرین، سینٹ الیکشن کے حوالے سے، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے یہاں پہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ وقت ہوا نیوز بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. تو چیئرمین سینٹ کے انتخاب کا دنگل اور صادق سنجرانی نے یہ دنگل جو ہے آج اپنے نام کر لیا ہے، اور یہاں پر آپ کو یہ پتہ چلیں کہ 16 کا جواب 7 سے مل گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے راؤ عمران سلیمان صاحب، آپ کا تجزیہ تو یہاں پہ صحیح ثابت ہو گیا. تھینک یو جناب. زرداری صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور آج ثابت ہو گیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مطلب کہ حکومت کے پاس کوئی غلطی کا اس وقت کوئی گنجائش نہیں، حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی. اور رات کو جو جوہرانہ دیا گیا تھا سینیٹر کے اعزاز میں، اس میں جو حلف لینے کا جو سلسلہ تسلسل کے ساتھ مسلسل کئی دنوں سے چل رہا تھا، اس میں بھی لوگوں کا کچھ ایمان تھا وہ کام آیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب آگے چلنے میں ایک نئی جان ملی ہے. ورنہ وزیر اعظم صاحب کے کچھ شکوک و شبہات ایسے بھی تھے کہ شاید میری نظر میں وہ اسمبلی کو تحلیل کر دیتے، لیکن چونکہ ابھی ان کا متبادل مارکیٹ میں نہیں آیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اسی سے اتفاق کرنے کی شور دیٹ. اگر یہ ایسا ہوتا، اگر یوسف رضا گیلانی اگر یہ یہاں پہ منتخب ہو جاتے تو واقعی میں تو اس سے قبل وہ اعتماد کا ووٹ ہی نہ لیتے، وہ اس سے پہلے کر دیتے. یہ چیز اعتماد کا ووٹ تو اسی دن لینا نہیں چاہیے تھا. آپ نے دیکھا کہ فوزیہ راشد صاحبہ نے اسی دن
اب جو حفیظ شیخ صاحب کے مدہ مقابل تھے انہوں نے برابر اپوزیشن نے تو ایسی پتہ چل گیا تھا لوگ عمران خان سے لیکن عمران صاحب اپوزیشن نے کسی بھی اس قسم کی تو کوئی بات کی ہی نہیں تھی اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے. یہ تو دیکھیں میری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اعتماد کا ووٹ تو اس دن پتہ چل گیا تھا نا اس الیکشن کے بعد تو میرے خیال سے قوم کا وقت ضائع کرنے والی بات تھی. ناظرین جیسے کہ آپ کو آج بتائیں گے کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا تو صادق سنجرانی جو ایک بار پھر سے منتخب ہو گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پر امید تو تھے لیکن نمبر گیم کی اگر بات کر لی جائے تو گیلانی صاحب بھی بہت زیادہ پر امید تھے. ان کا یہی کہنا تھا کہ میرے بھی نمبر گیم جو کمپلیٹ ہے. اب آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ صادق سنجرانی نے 48 ووٹ حاصل کیے جبکہ یوسف گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے اور 7 ووٹ جو ہے ریجیکٹ ہوئے ہیں جبکہ پریزائڈنگ افسر نے یہ کہا ہے کہ فاروق اشنائی کو اگر آپ کو ابھی بھی کوئی شکوک و شبہات ہیں تو الیکشن ٹریبیونل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آغا مسعود صاحب سینئر جرنلسٹ سینئر اینالسٹ اس تک اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ راؤ عمران سلیمان صاحب جن کا تجزیہ بالکل آج صحیح ثابت ہو گیا. راؤ صاحب آپ سے کنٹینیو کر لیتے ہیں جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا. کیا کہیں گے اس جیت کے بعد اور مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے مستقبل میں تو میں بتا دوں کہ آج سے پی ڈی ایم کے اندر بھی دراڑوں کا وقت شروع ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں ایک دھڑا ایسا موجود ہے جو گیلانی صاحب پی ڈی ایم کو ساتھ لے کر حکومت گرانے کے لیے تو ایک ہے مگر وہ دھڑا یہ چاہتا ہے کہ گیلانی چیئرمین سینٹ نہ بنے کیونکہ نون لیگ کی آئندہ حکومت کے لیے ان کا چیئرمین سینٹ ہونا بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ بیانات کی حد تک تو مریم نواز صاحبہ اگر بیانات دے دیتی ہے کہ ہمارا امیدوار ہے وہ جیتے گا یہاں تک تو درست ہے مگر اندر سے ماضی کی اگر آپ 30 سالہ سیاست کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ یہ ایک دوسرے کو ٹنگسالی اور لوہاری کی سڑکوں پر گھسیٹتے ہوئے دکھائی دیں گے آپ کو. یہ معاملات ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب چودھری شجاعت صاحب کے پاس ایک ووٹ کے لیے جو کامل علی آغا صاحب کا ووٹ ہے بلاول بھٹو صاحب کے تو اس وقت انہوں نے زرداری صاحب نے پرویز الہی صاحب کو فون کیا اور کہا کہ ہم آپ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں گے میں اس میں آپ کا ساتھ دوں گا. صحیح. تو آپ نے یہ نوٹ کیا کہ یہ گیم جو ہے نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر کی کہ پیپلز پارٹی کی حیثیت پنجاب میں کیا ہے. نواز شریف صاحب کو یہ بات شاید پسند نہیں آئی. انہوں نے فوری طور پہ جو رد عمل دیا تھا وہ یہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو معاملہ عدم اعتماد لانا بزدار کو ہٹانا یا پنجاب کی تبدیلی نہیں ہے ہمارا مطالبہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے. یعنی کہ وہ جو فضل الرحمان صاحب کا وہ ہے لانگ مارچ کریں گے اور استعفوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے ایک شرط جو تھی وہ یہ لگا دی تھی واپسی سے مشروط کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو ناظرین یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ صادق سنجرانی صاحب نے جو ہے حلف اٹھا لیا ہے. آغا مسعود صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کو ویسے کیا لگ رہا تھا کہ کون جیتنے جا رہا ہے؟ آپ تو ہر وقت سیاست دانوں کے جھرمٹ میں رہتے ہیں جتنے نزدیک آپ ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی ہوگا. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میرے خیالات جو بھی ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بہت پہلے اپنی گفتگو میں کہا تھا اپنے دوستوں سے بھی کہ سنجرانی صاحب آئیں گے اور کیوں آئیں گے. تو میں نے کہا دیکھیے جو 5 انڈیپینڈنٹ ہیں میں نے کہا کہ وہ بہت کی رول ادا کریں گے. ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ جیسے بھی ہوں لیکن یہ کہ ان کا ایک بڑا اہمیت کا حامل کردار تھا. دوسری سب سے بڑی بات میں آپ سے بتاؤں کہ جو غلطی ہوئی ہے پی ڈی ایم سے اور میں سمجھتا ہوں خصوصاً پیپلز پارٹی سے وہ یہ کہ انہوں نے اوپنلی مطلب یہ کہ رشوت ستانی کا بازار گرم کیا. مثال کے طور پہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ میں نے 20 آدمیوں کو دانے ڈالے تھے جس وجہ سے 5 جو تھے وہ میرے ساتھ آئے باقی 15 جو ہیں وہ بھاگ گئے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک بڑا جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے وہ یہ ہے اخلاقیات کا بھی ہے کہ آپ سیاست میں نوجوان نسل جیسے آپ ہیں یا راؤ صاحب ہیں ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اٹس منی دیٹ میکس دا میئر گو کہ پیسے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو رد عمل کے طور ایک جواب آیا تھا نا یہ رد عمل کا جواب تھا جو شبلی فراز نے کہا تھا کہ ہم ہر بار استعمال کریں گے جیتنے کے لیے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اتنا کھلی دھاندلی سے زرداری صاحب یہ جملے کہہ رہے تھے کہ میں نے اتنے کیے اور 5 دانے رہ گئے تھے 15 بھاگ گئے تھے جو اور بالکل جی تو مطلب یہ کہ دیکھیے بات صادق سنجرانی صاحب جو ہے ظاہر خیال بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آدمی کو ویسے کیا بولنا چاہیے؟ آپ کی پریڈکشن وہ تو بعد میں پتہ چل ہی جائے گا انہوں نے کیا گفتگو کی. اب وہاں پہ ہم نہیں جاتے ہیں. میرا خیال ہے تو کیا امپیکٹ کیا ہے اور یہ ریزن کیا تھے ان کے آنے کے؟ ایک بار پھر سے انہوں نے کنٹینیو کیا ہے سر. اس کے دیکھیے سر میں بتاؤں اس سے ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاصے تجربے کار ہیں
اور یہ میرا خیال ہے یونٹی کا پیغام دیں گے. یہ کہیں گے کہ بھائی مطلب یہ کہ جو بھی نتیجہ آیا تمام صوبوں کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام. بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سینٹ ہے وہ پاکستان کے استحکام کی نمائندگی کرتا ہے, پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی میں تو آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں, لیکن سینٹ میں بھی مطلب یہ کہ اختلاف رائے ہوتا ہے. لیکن سینٹ میں جو 100 جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اتحاد کی اور صوبوں کے تو ناظرین تک صادق سنجرانی صاحب جو ہیں اظہار خیال کر رہے ہیں اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ کے. ایک بار پھر سے انہوں نے اپنی کرسی سنبھال لی ہے. تو آغا مسعود صاحب, جہاں سے آپ نے اپنی گفتگو جو چھوڑی تھی ایک بار پھر سے جوڑ لیتے ہیں. یہاں پہ فاروق ایش نائک صاحب سے پریزائڈنگ افسر نے یہ بات کی کہ اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے ہیں تو الیکشن ٹریبونل کی جانب آپ جا سکتے ہیں. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ جو حزب اختلاف ہے, چاہے پی ڈی ایم کر لیں, چاہے پیپلز پارٹی کر لیں, مسلم لیگ کر لیں, یہ روز اول سے دیکھیے پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس حکومت کو 5 سال مکمل کرنے دیں گے. لیکن اس کے بعد یہ کہ انہوں نے اپنا یو ٹرن لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ان کو جو ہے ہم مکمل کرنے نہیں دیں گے, بلکہ انہوں نے خاصا دباؤ ڈالا عمران خان صاحب کی حکومت پر. اور آج بھی جب یہ رزلٹ آئے ہیں, آپ کل صبح دیکھ لیجیے گا کہ ان کے بیانات کتنے سخت ہوں گے اور اس میں کتنا ان بیانات میں کتنی تلخی ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں چاہتے کہ سماج میں کسی قسم کی نرمی آئے یا یہ ہے کہ ملک کے مسائل ہو. دیکھیں یہ امیر لوگ ہیں, یہ امیر لوگوں کا کھیل ہے. آپ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی پاکستان میں سیاست کر سکے گا. غریب آدمی مڈل کلاس بالکل سیاست نہیں کر سکے گا. دیکھیے کتنی بڑی, آپ مجھے بتائیے, میں بتاؤں آصف زرعی صاحب جب بینظیر بھٹو سے شادی نہیں کی تھی ہم جانتے تھے کیا ان کے پاس تھا, کیا ان کے پاس موجود تھا؟ میں کہنا نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد آپ مسلم لیگ نون کے نواز صاحب کو دیکھ لیجئے کیا تھا. اور پھر جب ضیاء صاحب نے یہ کہا کہ میری عمر اس پہ لگ جائے, یہی ضیاء صاحب نامی کے لیے سے معذرت. لیکن یہاں پہ اگر خان صاحب کی اگر بات کر لی تو خان صاحب بھی اشرافیہ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں. خان صاحب بات کرتے ہیں NRO نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, خان صاحب بات کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے یہ کرپشن کی, لیکن آپ نے ان سے تو پیسے نہیں نکالے نا. مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. پیٹرول کی پرائسز اگر آپ دیکھ لیں تو وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں, انکریز کر رہی ہیں. ایک مہینے میں 2 دفعہ بھی پیٹرول کے پرائسز کو جو ہے بڑھایا گیا. ساتھ ہی ساتھ آٹا, چینی, گھی, جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ عوام کے مسائل کی تو کوئی بھی یہاں پہ بات نہیں کرتا. دیکھیے میں بتاؤں آپ سے, دیکھیے جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, وہ ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بہت انکمپیٹنٹ ٹیم ہے, وہ ٹیم کمپیٹنٹ نہیں ہے. اور پھر سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک مجمع میں یہ بات اعتراف کی کہ مجھے حکومت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. This is what he said. This is he said کہ I was not briefed کہ how to run a government. وزیر اعظم ہو گئے, بیٹھ گئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ان کو تجربہ نہیں تھا, لیکن اب جب یہ ہے کہ جب ان پر پڑی ہے اور جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے پیر کے نیچے سے کارپیٹ کو کھینچا جا رہا ہے نا, تو ان میں کچھ سنبھال آ رہا ہے. پھر یہ آپ پرسوں کی تقریر ان کی جو تھی نا, اس تقریر میں جو انہوں نے باتیں کی تھی وہ سے مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں ایک عام پڑھا لکھا آپ ہی کی بات سے بات نہیں, میں سر ایک جملہ سن جی بالکل شور. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے جب آپ کا روپیہ اگر نیچے گرتا ہے, when your rupees against the dollar is down, تو پھر آپ کیا کریں گے بھائی. اگر آپ پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیے, اور یہاں اڑتھی کا بہت بڑا رول ہے. مجھے بتائیے کہ ساری صوبائی حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم خود مختار ہو گئے, فائنینشیل آٹونومی ملی ہے نا, تو آپ کیوں نہیں جو زرعی اجناس بک رہی ہے مارکیٹ میں یا کراچی میں, لاہور میں, اس کو کیوں نہیں روکتے آپ بھائی. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب کہ ہمیں 18ویں ترمیم میں کوئی کسی قسم کی ترمیم نہیں کرنی چاہیے, یہ ہمیں پروونشل آٹونومی مل گئی ہے. تو آپ جب یہ مہنگائی ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اور ہم جانتے ہیں اسی طریقے سے اخبار میں آ رہا ہے کون کون لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک ڈس آنیسٹ سوسائٹی ہے. I'm sorry, تو آپ برا مت مانیے گا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. علیم خان کی اگر بات کر لی جائے, جہانگیر ترین کی بات کر لی جائے, تو میں خود بھی کر رہا ہوں, میں آپ کی خدمت میں خود بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, یہ نہیں کر سکے. اور انہوں نے جب دیکھیے ایک وزیر اعظم, ٹھیک ہے اس کے اندر کئی خامیاں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب یہ سر عام یہ بات کرتا ہے کہ مجھ میں مطلب یہ کہ صلاحیت نہیں تھی یا مجھے بریفنگ نہیں دیکھی, تو اس کی کمزوری تو آیا ہو گئی نا. مطلب مزید آپ مزید کیا کہیں گے. دیکھیے میں تو اور بازاری گفتگو میں شامل نہیں ہونا چاہتا کہ جو ایک دوسرے کو مطلب برا بھلا کہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے خاندان تک پہنچ گئے, ان کے گھر تک پہنچ گئے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا, کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ میاں نے کہا, اللہ میاں ستار العیوب ہے, اللہ میاں کہتے ہیں ہم نے عیبوں کو چھپا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے, بالکل شارٹ کمنٹ آپ کر دیجیے گا مجھے, کیونکہ بریک پہ جانا, بریک کے بعد واپس آئیں گے مجھے نیوز بریک کے لیے. آپ نے تو 2013 میں بھی یہ کہا تھا کہ اچھا ہوا کہ مجھے حکومت نہیں ملی, اگر مجھے خیبر پختونخوا کی حکومت سے
सीखने का मौका मिला है। अब भी वो यही कहते हैं, लेकिन जब ये कंटेनर पे थे तो उन्होंने ये भी तो कहा था कि मेरे पास 200 ऐसे एक्सपर्ट पड़े जो मुल्क चलाएंगे। उसमें एक आतिफ मियाँ के बाद 199 की तलाश अभी तक जारी है कि वो कब लेकर आएंगे। और असद उमर का भी नाम लिया था, असद उमर का भी नाम लिया था। अच्छा, दूसरा ये था कि अब्दुल अलीम खान एक पंजाब के अंदर, अब बात तो आगे तक बढ़े तो फिर बात करनी चाहिए। तो पूरी दुनिया कहती है मैं खामोश रहूँ तो क्या है इसमें। तो अब्दुल अलीम खान पंजाब का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है। अगर जहांगीर तरीन खान की बात करें तो 25 अप्रैल जो चीनी का स्कैंडल था वो आज तक 25 अप्रैल यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि साबित तो नहीं हो उनके ऊपर। चले सर, साबित नहीं है। अगर छोड़ूंगा नहीं तो नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, इनको NRO नहीं दूंगा। अब मुझे ये बताएं कि इनको छोड़ने या NRO देने से आवाम का क्या फ़ायदा है। आवाम को इस वक्त इस बात से गर्द नहीं है कि चेयरमैन सेनेट कौन बना है या अब थोड़ी देर बाद डिप्टी चेयरमैन कौन बनेगा। आवाम को रोटी चाहिए, रोज़गार चाहिए। आवाम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे स्कूलों में पढ़े और हम उनकी फीस देने के काबिल हों। लोग रोज़गार मांगते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि रोज़गार देने के बजाय रोज़गार छीनना शुरू कर दें और फिर उम्मीद करें कि 2023 में भी मैं ही आऊँगा। देखिए कोविड, देखिए बात ऐसी नहीं है। देखिए इसको इस तरह ना लें आप। कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हुई है ना। कोविड-19 और पाकिस्तान में 2 करोड़, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, आपको तो फिगर भी नहीं मालूम, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए इस कोविड की वजह से। हमारे पास जो इस वक्त हमारा दफ्तर है उसके अंदर भी हमने तकरीबन कोई 15 आदमियों को ले ऑफ किया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल है कोविड की वजह से, लेकिन इकोनॉमिक 100 दिन का जो प्लान दिया था उस पर भी कुछ अमल दरामद नहीं किया गया। मुझे बताइए, आप चलिए मगर थोड़ी देर के लिए हम अमेरिका को, पाकिस्तान को मुकाबला नहीं करते, तक़ाबुल करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो 200 साल की जमहूरियत है और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस कायम है, लेकिन वहाँ की भी इकोनॉमी जो है वो बड़ी मेल्ट डाउन हुई है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप चाहे 100 दिन का प्लान दे लें या किसी से प्लान देना। देखिए कोविड ने हर चीज़ को उलट करके दे दिया। इंसान से बेजार हो गया है, एक दूसरे से मिल नहीं चाह रहे, एक दूसरे के पास करीब नहीं आ रहे। मैं हज़ारों ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, अपने घर से बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऑनलाइन काम करने में जो बेचारे कारकुन थे वो बेरोजगार नहीं होंगे। फिर हमारे मुल्क में एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो जिनके पास अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया है वो भी डिवाइडेड हैं। वो भी मतलब ये कि अपना पैसा निकालने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री, देखिए जॉब जो क्रिएट होती है वो इंडस्ट्री से होती है। एग्रीकल्चर में तो ऑलरेडी 75% लोग मौजूद हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आगाज़ साहब कोविड आया है 2020 के बिल्कुल लास्ट मंथ में, कितना 7 साल हो गया ना, 7 साल हो गया ना, लेकिन 2018 से हुकूमत में हैं खान साहब। मैं तो खान साहब मैं हुजूर आला देखिए बात सुनिए। देखिए हम लोगों को, मैं तो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम ए राइटर, आई एम ए जर्नलिस्ट। और मैं वो जर्नलिस्टों में नहीं हूँ कि जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि साहब उनको बोलने की इजाज़त दी जाए। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ, वो भी मेरे दोस्त हैं, नाम नहीं लेना चाहता मैं उनका। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए एक किसी पर तनकीद करना बहुत आसान होती है। जो इस वक्त हमारे पास ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की मुनासिब नहीं है, इकोनॉमिकल भी मुनासिब नहीं है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि आपकी जो ग्रोथ होगी वो मुश्किल से 1.6-1.8% होगी। तो आप ये बताइए जब ग्रोथ ये होगी और जबकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही, देखिए एक इकोनॉमी का एक सिंपल मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। इकोनॉमी का एक फार्मूला ये है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसी लिहाज से आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर 7% से बढ़ रही है तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी आएगी, सोशल स्टेबिलिटी एंड हार्मनी आएगी। आपकी इकोनॉमी कहाँ है? 1.5%, 1.8%, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि वो जो सोशल हार्मनी की बात है वो कहाँ आएगी? ये जो एलीट कल्चर हमारे पाकिस्तान में छा गया है सियासत में, चाहे वो इमरान खान साहब हों चाहे कोई भी हो, है ना, जो एलीट कल्चर छा गया पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तबाही का बाइस बनेगा। आप मुझसे लिख लीजिए, मुझे तो किसी का डर नहीं है। खान साहब खुद बोलते थे गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। उनके इक़्तिदार में आने के बाद तो ये चीज़ और बिल्ट हो गई है। अभी इन्होंने बड़े मोहतरम सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर तज़कियाकार हैं, इन्होंने कुछ बातें ये भी कही थी कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जी वो लोगों को शायद वो अपोजिशन के कहने पे कर रहे हैं ऐसा कि हुकूमत को फिर बुरा भला कहने का मौका मिल सके, लोगों को पता चले कि हुकूमत महंगाई कर रही है, वो करवा रहे हैं। क्या इमरान खान साहब इस कदर बेबस हैं कि वो इन अशराफिया पर या इन ब्यूरोक्रेसी या दूसरे लोग हैं इन पर इनकी ग्रिप नहीं है कि इनको पकड़ सके, इनको आवाम के सामने ला सके कि क्यों ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हो, किस लिए महंगाई आप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना भी तो हुकूमत का काम है। अगर हुकूमत सेनेट के इलेक्शन और पकड़ धकड़ और उसमें NRO नहीं दूंगा और छोड़ूंगा नहीं, इसमें लग जाए। अभी कुछ बातें आवाम के लिए, अभी ये 2 साल हुकूमत के पास पड़े हैं,
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈلیور کرتی ہے عوام کو کچھ ریلیف دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ بھی حکومت انہی کی ہوگی. اچھا بھائی عملی اقدامات کیے میں آپ کو جائیں. جن چیزوں کا ذکر کر رہے ان کا غریب سے تعلق نہیں ہے. نہیں راضی صاحب میں بتاؤں بات ہے. دیکھیے ہم لوگ جو لکھتے ہیں یا جو آپ بولتے ہیں آپ غریبی کی حمایت بول رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. مطلب آپ انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں سوسائٹی آپریسڈ جو لوگ ہیں. دیکھیے قائد اعظم کی 1948 کی ایک تقریر سن لیجئے جو کوئٹہ میں انہوں نے کی تھی. بیمار تھے, زیارت سے آئے تھے, ہے نا. ان کے میونسپلٹی نے بہت بڑا ان کے اعزاز میں وہ دعوت کی. تو انہوں نے کہا پاکستان کے پاس 2 مسئلے ایسے ہیں which will haunt you in future. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. ایک تو پروونشلزم کا اور دوسرا ذخیرہ اندوزی کا. یہ دیکھیے انہوں نے اس وقت کہا 1948 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کیونکہ میری قائد اعظم پہ کتابیں ہیں. تو میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے ذخیرہ اندوزی جب قائد اعظم کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ there were some people actually who wanted to hoard the commodity. تو وہ جو ہورڈنگ ہو رہی تھی اس پر انہوں نے یہ جملے کہا اور انہوں نے پروونشلزم کی بات کی. آج وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم غریبوں کی تو بات کرتے ہیں لیکن آپ ایلیٹ کلچر کو کیوں نہیں توڑتے. جتنے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایلیٹ کلچر ان کے گھر میں سامنے بیٹھے ہوئے, ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں, ان کے سامنے پیر پکڑ رہے ہیں, باہر میں آ کے ان کو برائی کرتے ہیں, لیکن جب وہ سامنے آتے تو ان کی دیکھیے آپ یاد رکھیے سر, میں تو ایک بہت معمولی آدمی ہوں ہے نا. میں 40 سال میں نے صحافت کری اور میں جب بھی اللہ پاک نے مجھ کو موقع دیا میں کرتا رہوں گا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جب تک یہ کلچر موجود ہے اس ہماری پولیٹکس میں, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف و زرداری صاحب ہو, میں آپ سے قسم کھا کہتا ہوں کہ چینج نہیں آئے گی. نو چینج ول کم. اچھا اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی گفتگو کے سلسلے کو. فیٹف سے ہمارا نام نہیں نکلا گرے لسٹ سے اور آگے بھی مشکل ہی لگ رہا ہے. اچھا اس میں یہ بات کہوں گا فیٹف کے معاملے میں اگر اپوزیشن ساتھ دیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 پوائنٹس رہ گئے تھے کچھ, جی ہاں, تو اس میں حکومت صحیح کہہ رہے ہیں, نکل جاتی. یہ فیٹف کا جو معاملہ یہ ٹوٹلی سابقہ حکومتوں کی کرپشن, نہ اہلی, اور یہ جو انہوں نے منی لانڈرنگس کی ہے, سہولت کار رہے ہیں دہشت گردوں کے, تو یہ انہی کے اوپر جاتا ہے. حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی بینچوں پر تمام معاملات جھگڑے آپس کے سب ٹھیک ہے, ہم کون کون ہار گیا, کون جیت گیا, یہ سب اپنے گھر کے مسئلے ہیں. لیکن جب پاکستان کی عزت و نفس کی بات آ جاتی ہے, بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی عزت کی بات آ جاتی ہے, ہماری ساکھ متاثر ہونے کا خدشہ ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں, کیونکہ یہ بھارت کا ایجنڈا ہے. بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں آئیں. اگر اپوزیشن اس کی زبان بنتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب, نواز شریف صاحب ہمارے اداروں کے خلاف بات کریں گے تو ہمارے نیوز چینلوں پر بعد میں بریکنگ چلتی ہے, پہلے ہندوستان کے ٹی وی چینلوں پہ جا کے چلتی ہے یہ چیزیں. تو مطلب میں ہم کس کے زبان اور ہاتھ پیر بنے ہوئے ہیں؟ ہمیں جہاں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے وہاں ہمارے اپوزیشن جماعتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ سے ایک ٹویٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی مجھے میرے کام میں میرے پروڈیوسر نے بتایا کہ طلال چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آپ کو نیوٹرل کا مزہ آیا. نہیں دیکھیے میں بتاؤں, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے بلاول بھٹو کے بارے میں میں بتاؤں اس کے پاس کوئی سینس نہیں ہے. وہ مطلب یہ کہ جو اس کو لکھ کے دیتے 4-5 لوگ ہیں, 4-5 لوگ جو ہیں وہ بول, اور پھر یہ کہ اس کے اندر وہ ٹھہراؤ نہیں ہے گفتگو کے اندر. وہ ایسا لگتا ہے کوئی خاتون بول رہا, I'm sorry, مطلب یہ کہ وہ ٹھہراؤ نہیں ہے جب گفتگو. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیے کہ یہ نیوٹرلی بات کرتے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے ان کے اچھا میں آپ ہی کی گفتگو کنٹینیو کرتا ہوں. گزشتہ روز ہماری اینکر پرسن یہاں سے اسلام آباد گئی ہوئی, وہ لمحہ بلمحہ وہاں سے اپڈیٹ کر رہی ہیں, ویڈیوز بھیج رہی ہیں, بنا کے انٹرویوز کر رہی ہیں وہاں سے شازی خان. تو انہوں نے گفتگو کی ہے رحمان ملک سے, تو رحمان ملک نے بھی ان کو فیوریٹ نہیں بلکہ ان کے والد آصف علی زرداری کو انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بنیں گے پی ایم. تو پھر یہاں پہ تو سوال یہ ہو جاتا ہے اٹس مین دیٹ کہ وہ پھر وہ نااہل ہیں. پھر بلاول کا مستقبل پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 40 سال آپ نے بھی صحافت کی آغا صاحب, مطلب کہ کچھ چیزیں سمجھ میں پھر کلیئر نہیں ہیں جو ان کے جو آگے آئندہ آنے والے جو بچے ہیں. پھر دیکھیے کلیئر اس لیے, دیکھیے میں بتاؤں کہ مجھے جو کلیئر نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ جو بڑے بڑے جملے بولتے ہیں نا عوام کو, دیکھیے کون ہے وہ لوگ, آپ جیسے جوان بیٹھتے ہیں نا سامنے, اس عوام جب دیکھیے 60% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ نوجوانوں میں مشتمل ہے, ٹھیک ہے. ان 60% میں 20% پڑھے لکھے بچے ہیں, ٹھیک ہے. باقی 40% جو ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہے نا. بیچارے مختلف جگہ پہ کام کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں, جس وہ جہاں کا رشتہ برقرار رکھتے ہیں. بھائی جان مجھے بتائیے کہ بلاول بھٹو چاہے ان کے ساتھ انویزیبل فورسز بھی شامل ہو جائیں, ان کو کبھی اقتدار نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کوئی معاف کیجیے بنانا ریپبلک تھوڑی ہے کہ آپ جس کو چاہیں آپ مطلب اقتدار دے دیں. اقتدار تو مطلب یہ کہ ایک آپ ووٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے. طلال چودھری کا اور طلال ٹویٹ آیا ہے, اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ مریم نواز صاحبہ ان کا ایک تھڑا ایسا ہے جو یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نہیں دیکھنا چاہتے.
صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, وہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے وہ دودھ پیتے ہیں, جو بچے عمر بیت گئی, کوئی 4 مرتبہ پارلیمنٹیرین بنا, کوئی 5 مرتبہ بنا, ان کو یہ نہیں پتا کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ ووٹ دونوں جگہ ڈالنا ہے. دیکھیے سر میں بتاؤں آپ یقین کریں, میں دیکھیے یہ ہم نے بھی مطلب افغانستان کے مسئلے پہ ٹونی بلیئر سے بات کی, 12 جرنلسٹ یہاں سے سلیکٹ ہوئے تھے پورے ریجن سے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے جو بیانیہ اس وقت آ رہا ہے مسلم لیگ نون کا ہے نا, اس میں نواز شریف کا بیانیہ, ان کی بیٹی کا بیانیہ, اور شہباز شریف ذرا محتاط انداز سے, لیکن وہ بیانیہ وہی ہے کہ جو نریندر مودی کا بیانیہ ہے. مطلب دے وانٹ ٹو ڈسمینٹل پاکستان. دیکھیے ایک شخص بنگلہ دیش میں جا کے کہتا ہے وہ بنگالیوں تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں آزاد کرایا. تو اتنی دوستی رہی ہے, گھروں میں شادیوں میں آنا جانا رہے, کس کی شادی میں؟ چلیے میں آپ کی اس بات سے بھی چلیے اتفاق کرتا ہوں کہ چلیے شادی میں آنا کوئی برا نہیں ہے, مگر اس کے لیے ایک پروٹوکول تو ہوتا ہے نا, پاسپورٹ ہوتا ہے, اس پہ اسٹیمپ لگتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. ایسا تھوڑی. دوسری بات یہ کہ اچھا نہیں زیادہ ہوتی ہے, کوئی جگری دوست ہوتا ہے اس کے لیے پھر آپ جان بھی لگانے کو تیار ہوتے ہیں. جندال جو بیٹھا ہوا تھا افغانستان میں وہ یہی کر رہا تھا, مطلب جندال جو ان کا بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے, پیسے ہی تقسیم کر رہا تھا. 7 قونصلیٹ کام کر رہے ہیں. جی ہاں, 7 قونصلیٹ کام کر رہے ہیں انڈیا کے. 3 کروڑ کی آبادی ہے افغانستان کی, 7 قونصلیٹ بیٹھے ہوئے. اچھا سارا نگر حرت سے لے کے اور نورستان اور جناب جہاں جہاں آپ دیکھیے ان کے جو ایجنٹ کام کر رہے ہیں, جس میں TPP بھی ہے, جس کے اندر داعش بھی ہے, RR بھی ہے, یہ پاکستان پہ حملے کرا رہے ہیں. تو میں دیکھیے آپ یقین کریں, خداوند تعالیٰ آپ لوگوں کی, دونوں کی, ہم لوگوں کی تھوڑی بہت اللہ میاں زندگی میں اضافہ کرے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے گا کہ یہ ایک بہت بڑا گیم ہونے والا ہے. اور میں بتاؤں اس گیم میں پاکستان کے عوام جو ہے نا سینہ سفر ہوں گے سامراجی قوتوں کے خلاف. دے ول فائٹ اگینسٹ دی امپیریلسٹ فورسز. یہ جو ابھی زلمے خالد گئے ہیں نا, یہ ناکام گئے ہیں, یہ کامیاب نہیں ہوئے. ان کے 2 پروگرام تھے, ایک تو ہی وانٹڈ کہ بھائی ابھی مزید اسٹے کرنے دیجیے, مئی میں جا رہی ہیں نا فورسز. اچھا یہ مریم نواز صاحبہ نے جی گیلانی صاحب کا الیکشن جیتنے کے بعد بھی اداروں پر تنقید کا ایک بار پھر سے سلسلہ شروع کیا. اچھا بنیادی وجہ کیا تھی اس کی؟ شاید وہ سمجھتی تھی کہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے ہی گیلانی صاحب جیتے ہیں, اور اب مزید دباؤ ڈالیں گے تو یہاں آگے چل کے بھی جیت جائیں گے. تو وہ ایک اپسیٹ تو آلریڈی ہو چکا تھا, تو آج اگر ہوتا تو پھر بہت بڑا ہی اپسیٹ ہو جاتا, جو کہ ہوا نہیں ہے. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں PDM کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو PDM میں اب دراڑیں اب آپ کو نہیں لگتا کہ اب دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ہمیں تھوڑی بتائیں گے, آپس میں جب ان ہاؤس اجلاس ہوتے ہیں بند کمرے میں جو ان کے بیٹھکیں ہوتی ہے, طلال چودھری نے ابتدا کر دی, کچھ دیر بعد رات گئے تک آپ دیکھ لیجیے گا کچھ نہ کچھ آپس میں دست و گروا ہونے کا سلسلہ ان کا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ان کا بنیادی مقصد, ان کے پاس کوئی منشور نہیں. اب یہ لے کر آئے کہ ہم عوام کو یہ دیں گے, حکومت نے یہ نہیں دیا, مہنگائی کے نام سے منسوخ کر دیا انہوں نے. ان کا بنیادی مقصد بھی ہے. اگر وزیر اعظم آگے چل کے آصف زرداری آ رہا ہے, باپ بیٹے کا بھی تو سوال ہی نہیں اٹھتا, سوال ہی نہیں دوسری جماعتوں سے اپوزیشن کے پاس اپوزیشن کرنے کو کچھ باقی بچا نہیں, کیونکہ فضل الرحمان سب کچھ مہینے پہلے کی بات کر لیتے ہیں. اسرائیل نامنظور کے نام سے انہوں نے ریلی نکالی تھی, کراچی میں نکالی تھی, سمجھ سے بالاتر چیز ہو گئی تھی. اب دیکھیے بتاؤ یہ اٹینشن ڈائیورٹ, دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ہماری قوم جذباتی ہے نا. 70% تعلیم کی کمی ہے. دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اور بڑے وسوس سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت کچھ کرنا چاہیں گے, یہ دوبارہ پھر کوشش کریں گے کسی طریقے سے حکومت کے خلاف کوئی جلسہ کرے یا ایک لانگ مارچ کریں. میں آپ اور دوسری بات, ابھی راؤ صاحب نے ایک بات فرمائی, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. ان کے ساتھ اچھا منشور کیا ہے؟ اچھا اب کوئی منشور نہیں ملا نا تو اب پھر مہنگائی کی طرف آ گئے. پہلے مہنگائی پہلا ان کا جملہ یہ تھا مہنگائی, پھر مہنگائی سے ہٹ کے یو ٹرن لیا, پھر ان کا کہ نہیں قانون کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی, اس پر آ گئے. آپ مجھے بتائیے کہ ان کے پاس جب کوئی منشور ہے نہیں اور بیچارے عوام کریں کیا؟ دیکھیے عوام کے پاس خدا کی قسم آپ یقین کریں جو رات کو کھانے کا جو وہ لگتا ہے نا, سیلانی کھانا دیتا ہے, چھیپا لیتا ہے, عیدی دیتا ہے, آپ دیکھیے کیسے سفید پوشاک لوگ ان میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس لائیو کالر ہے میرے پاس, عوام کیا رائے رکھتی ہے, عوام کیا کہتی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے عارف بروری نے نواب شاہ سے. عارف کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ عارف نہیں ہوں, میرا نام شعیب ہے اور میں اس آج کے الیکشن پہ کچھ رد عمل دینا چاہتا ہوں. آج کا جو الیکشن ہوا ہے جس میں زبردستی ایک جیتے ہوئے امیدوار کو ہرایا گیا ہے 7 ووٹ ریجیکٹ کر کے. جب آپ انسٹرکشن پڑھیں گے جو جاری ہوئی ہیں انسٹرکشن, جس پہ فاروق نائک صاحب نے دلائل بھی دیے, بہترین دلائل تھے, اور وہ پوری لسٹ بھی جاری ہوئی ہے جس لسٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ باکس کے کہیں بھی آپ جا کے اسٹیمپ مارک کر سکتے ہیں. تو وہ جو یہ چیز ہے یہ اس میں مطلب آپ
تو شعیب پریزائڈنگ آفیسر نے تو کہہ دیا کہ آپ الیکشن ٹریبونل سے اب رابطہ کر لیں. دیکھیں الیکشن ٹریبونل تک جب رابطہ ہو اور جب تک وہ جائے، مگر یہ تو پوری کھلم کھلا دھاندلی ہے. اس میں مطلب یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ رولز وائلیٹ کر رہے ہیں، جو کہ آپ کے ہی بنائے گئے، آپ کے ہی سینٹ کے بنائے گئے رولز ہیں، جو کہ آپ نے چپکائے ہیں باکس کے باہر، اور جو وہاں پہ جو جہاں پہ اسٹیمپ لگائی جا رہی تھی وہاں پہ رولز یہ باقاعدہ لکھے گئے ہیں. اس میں لکھا گیا ہے کلیئر، آپ نے بھی شاید ٹویٹر پہ بھی وہ پکچر جو جاری ہوئی وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی. اس میں لکھا ہو کہ باکس کے کسی بھی حصے کے اوپر آپ جو آپ کا پسندیدہ سینیٹر ہو اور آپ جا کے اس پہ اسٹیمپ مار کر دیں. اور دیکھا آپ نے پریزائڈنگ شعیب، یہ تو ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فیئر ہوئے الیکشن، جب ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں دھاندلی ہوئی ہے. ہم ہار قبول کیوں نہیں کر پاتے دل سے؟ دیکھیں مسئلہ ہار کا اور جیت کا نہیں ہے، مسئلہ اصولوں کا ہے. مسئلہ اصول، وہ اصول جو عمران خان صاحب خود اپلائی کرنا چاہتے. چلے ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ، سینئر اینالسٹ آغا مسعود صاحب موجود ہیں. آپ اپنے سوال کا جواب جو ہے آن ایئر سن لیجئے. جی آغا صاحب. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نام تھا ان کا؟ شعیب. شعیب بھائی، آپ مجھے یہ فرمائیے کہ کیا اصول کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا جو سینٹ کے چیئرمین شپ سے پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے تو کیا اس میں جو پیسہ چلا تھا یہ اصول تھا؟ کیا زرداری صاحب نے جو پیسہ پھینکا تھا یہ اصول تھا؟ یہ بتا دیجیے آپ. شعیب لائن پر ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے شعیب چلے گا، اپنے سوال چھوڑ کے آپ کی خاطر چلے گا. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ موقع کی مناسبت سے بات کی ہے. اگر اسلام آباد کا تھا وہ اصولوں کے اوپر. ہاں بالکل. پھر آئندہ آنے والے دنوں میں پھر کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ اچھا، چھوٹی پارٹیز کا بڑا رول رہا ہے اس بار، اور چھوٹی پارٹیز کو بہت اہمیت بھی دی گئی آغا صاحب. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا، لیکن چھوٹی پارٹیز کے ساتھ ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہاں پہ دیا. پھر آپ کو لگ رہا ہے کیا مطلب؟ مطلب کہ پی ٹی آئی بھی گئی، پھر پی ڈی ایم نے بھی چکر لگایا، لیکن اپنے مفادات کی خاطر ہر کوئی بات کر رہا ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ مفادات کی سیاست سے متحدہ قومی موومنٹ کے پاس 3 سیٹیں، دو سیٹیں. اب ان کی خواہش تھی کہ ڈپٹی چیئرمین ہمارا ہونا چاہیے. ادھر سے کامل علی آغا صاحب کی کوشش تھی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کہا تو صحیح ہے انہوں نے. لیکن اب آپ جس کی بات کریں مرزا صاحب کی، مرزا آفریدی صاحب کی، مرزا آفریدی صاحب کو سردار ایاز صادق صاحب انہوں نے متعارف کروایا تھا، اور وہ شہباز شریف کے ریفرنس سے انہوں نے جمع بھی کرایا تھا، کاغذات جمع کرائے، ان کی باقاعدہ ٹی وی پر رات کو دکھایا گیا. اچھا، پھر دوسرا ان کی ناراضگی کی کیا وجہ تھی کہ وہ ان کی خواہش یہ تھی مرزا آفریدی صاحب کی کہ مریم نواز صاحبہ یا خاقان عباسی صاحب روزانہ پریس کانفرنس کرتے، مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں کھڑا کرتے؟ صحیح. اچھا، جب نہیں سنوائی ہوئی تو انہوں نے ایک دن کے اندر خان صاحب سے ملاقات کی، ان سے سنا. اچھا، خان صاحب بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بلوچستان پہ ایک اچھی خاصی تجاویز دی، انہوں نے سمجھا خان صاحب نے وقت کا میں انہی کو بنا دو. اب زہرانے کے اندر جو اتحادی جماعتیں انہوں نے کہا تھا کہ جو خان صاحب چاہیں گے وہی ہوگا. تو خیر سے معاملات آگے بڑھے، اور پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ہماری حکومت کی، ان کا اعتراض تو پہلے ہی مسترد کر دیا گیا تھا. ان کو جو چاہیے تھا جس بھی طریقے سے وہ دیں وہ کر لیں گے. لیکن مرزا آفریدی صاحب کا بھی ابھی کچھ کہا. کیا مرزا آفریدی صاحب کا ہو گیا ڈپٹی چیئرمین کا بھی؟ ابھی تک نہیں. لالا ارشد نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. راؤ صاحب، لالا ارشد کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. لالا ارشد صاحب، آج کے فیصلے سے آپ اتفاق کرتے ہیں، آپ خوش ہیں؟ سینیٹ الیکشن کے حوالے سے؟ جی بالکل، سینیٹ الیکشن کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس تھا، وہ ہوا، وہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسے پروسیس ہونے چاہیے. دوسرا آپشن ہے کہ لگے سے رہا تھا کہ میجارٹی ہے پی ڈی ایم کی، لیکن جو ریزلٹ آئے اس کے برعکس آئے، اور بہت زیادہ مطلب 7 ووٹ جو خارج ہوئے وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں ہمارے سینیٹرز پہلے. آواز کٹ رہی ہے لالا صاحب آپ کی. آئی تھنک لالا ارشد جو ہیں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ نواب شاہ سے جو کالز آ رہی ہیں وہ گیلانی صاحب کے لیے آ رہی ہیں. تعلق رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ. ایگزیکٹلی اس کو بے نظیر آپ کو وہی جواب. ہاں دیکھیے میں بتاؤں بات، اب لیگل بیٹلز ہوں گی. بات جو ہے نا ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے سلجھ جائیں گے یا ٹھنڈے پڑ جائیں گے. میں آپ بتا دوں کہ ایسی بات نہیں ہے. جو ان کے جو بیانات آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے، یا جو ٹیلی فون کالز آ رہے ہیں اور جس طریقے سے الزامات لگ رہے ہیں گھروں تک پہنچ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی مزید افراتفری معاشرے میں پھیلے گی اور بڑے نوجوانوں پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے. ایکچولی مجھے جو افسوس کی بات ہے جس کو میں لکھتا رہتا ہوں کہ بھائی
آپ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے ایک لیڈر کو بین کر دیا گیا اس طرح سے میاں صاحب کو بھی بین کر دینا چاہیے اگر وہ فوج کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو، اس طرح کا لہجہ، لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں اور پھر اداروں کے اوپر اس طرح سے تنقید کرتے ہیں، اس طرح سے انگلی اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے بات اصل میں آپ سے بتاؤں، دیکھیے بین کریں یا نہ کریں ان کو تو آلریڈی مطلب وہ تقریر وغیرہ تو نہیں کر سکتے، یہ قسم کی بین ہی ہے. لیکن میں یہ عرض کروں آپ سے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا اداروں کے خلاف، دیکھیے اداروں کے خلاف کون بات کرتا ہے بھائی؟ وہی خلاف بات کرے گا نا کہ جس کو پاکستان سے محبت نہیں ہوگی. کون؟ اچھا سیاچن سے لے کر، ٹھیک ہے، جس کو پاکستان سے محبت نہیں ہوگی. تو شہزاد ملک نے ہمیں جوائن کر لیا. آغا صاحب شہزاد ملک ہیں. شہزاد ملک صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جناب میر فخار سے بات کر رہا ہوں. آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں شہزاد صاحب؟ میرے خیال میں آج کا جو فیصلہ ہے وہ تو بہت ہی جیسے ہم کہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کے کی طرف سے ایک مشکری ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سینٹ جو ہے ہم جہاں سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین ایوان ہے جسے اپر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشن کا ایک ہاؤس ہے جہاں پر برابری ہے. اور وہاں جہاں پر یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کوئی الٹریٹ پرسن اس طرح سے نہیں ہوتا، کیونکہ ٹیکنیکریٹس ہوتے ہیں، پھر اس طرح سے سینئر ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں. تو اگر یہ آج کی جو ووٹنگ کا ایک پیٹرن جو نظر آیا ہے کہ ایک بندے نے جو ہے نا 2 جگہ پر دے دیا ہے ووٹ، اور پھر اس طرح کی جو چیز ہے میرے خیال میں یہ تو ہمیں پیچھے لینے والی حرکت ہے پوری قوم کو، پورے ملک کو. تو اس کے حوالے سے ہمارے الیکشن کمیشن کو زیادہ سیریسلی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال آپ ہی ہے ہمارے سامنے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سن لی ان کی گفتگو، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت دکھ ہے اندرون سندھ کے لوگوں کو گیلانی صاحب کے ہارنے پر. لیکن گیلانی صاحب کی انہوں نے بات نہیں کی ہے. انہوں نے بولا کہ ہم پیچھے لینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ کیمرے بھی لگے ہیں وہاں پہ، کچھ چیزیں اس طرح کی ہوئی جو نامناسب تھیں، جو نہیں ہونی چاہیے، جس سے بدمزگی پھیلی ہے. اس کا بھی شروع سے سر کنٹروورشل ہو گئی تھی ساری کی ساری چیزیں. اچھا یہ معاملہ میرے خیال سے اب اس کو پس پش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آنا چاہیے کہ آیا کہ جو الزامات مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے لگائے کہ صبح 5:30 بجے سنجرانی صاحب وہاں سے گئے ہیں، تو اور کس طرح سے کیمرے لگے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کیمرے وہاں پر اور بھی لگے ہوئے، سب پتہ چل سکتا ہے. یہ بھی قوم کے سامنے بات آنی چاہیے کہ یہ کس کی حرکت ہے. حکومت میں شبلی فراز صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اچھی حرکت ہے تو پی ڈی ایم والوں نے کی ہے، پی ڈی ایم کہتی ہے کہ یہ انہوں نے کی ہے. عوام کے سامنے ساری باتیں لا کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اصل مجرم کون ہے. اصل مجرم کون ہے؟ سلیم سیتو نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ ہیں یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہے سکھر سے. سلیم سیتو صاحب، آج کی اس چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم شروع سے ہی 2-3 دن سے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ٹرانسمیشنز کر رہے تھے. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ کے اطراف میں جتنی صحافی برادری ہے ان کا کیا کہنا تھا، کیا موقف تھا، کیا پریڈکشنز تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی شکست ہوئی ہے. ایک اکثریتی جماعت کو اقلیت میں تبدیل کر دینا اور اقلیت کی جو جماعت ہے وہ اکثریت میں آ جائے، تو یہ پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. صادق سنجرانی کا یہ دوسرا تجربہ ہے. پہلے بھی جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی تو اس وقت تو جو مخالف جماعتیں تھی، اپوزیشن جماعتیں تھیں، ان کے پاس تو 60 سے زائد ووٹ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ووٹ کم پڑ گئے تھے اور عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ ناکام ہوئی تھی. صادق سنجرانی جو تھے وہ سینٹ چیئرمین برقرار رہے تھے. تو آج بھی وہی لوگ وہی عناصر دوبارہ کام کر گئے ہیں جنہوں نے شبلی فراز صاحب نے تو کہہ چکے ہیں، وہ پہلے میڈیا پہ فلم کھلا وہ کہہ چکے ہیں ہم صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو آج ہم نے دیکھا کہ ڈپٹی چیئرمین تو سلیم مانڈوی والا تھے، اس وقت انہوں نے خود الائنس بنایا، خود ان کو معلوم نہیں ہے الائنس بنایا تھا. بالکل جی کنٹینیو کیجیے. بالکل آپ کی بات درست ہے، الائنس ضرور تھا، لیکن اس میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈنر ہوا تھا اگلی رات، جب صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی تو اگلی رات ڈنر میں 60 سے زائد پیپل جو ارکان تھے وہ موجود تھے. لیکن دوسرے دن جو اپوزیشن ارکان تھے، جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، ان کے جو ہیڈ تھے، ان کو یقین تھا کہ وہ یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. لیکن جب شام کو ووٹنگ ہوئی سب نے دیکھا کہ کتنے ووٹ پڑے تھے. اور آج بھی اسی طرح ہی ہوا ہے. کل تک یا آج صبح تک جتنے بھی پی ڈی ایم کے جو رہنما تھے ان کو یقین تھا کہ آج یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ چیئرمین سینٹ منتخب ہو جائیں گے. لیکن آج صبح آپ نے دیکھا کہ جب تو یقین تو صادق سنجرانی کو بھی تھا، یقین سے جمہوریت تھوڑی بنتی ہے. دیکھیں یہ حکومتی جو اراکین تھے، جس طرح خصوصاً جو وفاقی وزیر تھے شبلی فراز، وہ تو کہہ چکے تھے کہ وہ صادق سنجرانی کو جتوانے کے لیے
किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि जिस तरह सेनेट के इंतखाबात में वोट मुस्तरद हुए, आज इसी तरह 7 वोट मुस्तरद हो गए। ये सेनेटर्स हैं जो मुंतखब होके आए हैं, इन सबको पता है कि वोट कैसे डाला जाता है, लेकिन वो अनासर जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर ने कुछ बातें की, कुछ ये भी कहा जा रहा था कि रात तक लोगों के दरवाजे तक कुछ लोग आए, उन्हें फोन कॉल आई। झाका नवाज साहब ने कहा कि लोगों को फोन करके धमकाया डराया गया है। तो जाहिर बात है कुछ चीजें इन्वॉल्व जरूर है, कुछ इदारे इन्वॉल्व जरूर है। हम समझते हैं कि जिसको अक्सरियत होनी चाहिए, उसको हुक्मरानी का हक होना चाहिए, जिसके पास ज्यादा वोट हो। जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप जो दूसरे की जो मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए, लेकिन यहाँ पे हमेशा कुर्सी की जंग रही है। हमेशा जो मुख्तदर हल्के उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को आगे किया है। सादिक संजरानी हम समझते हैं कि हुकूमती उम्मीदवार अच्छे सेनेट चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने बेहतर तरीके से ऐवान चलाया, लेकिन ठीक है क्या कहेंगे आगा साहब इस बात के ऊपर? देखिए मैं आपसे बताऊं, बात असल ये है कि क्योंकि उनका अलायंस था उस टाइम पे, जब अपने मफादात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो तब उन्होंने उनसे कोलिशन कर लिया था, फिर वो मिल बैठ के उस वक्त फैसला हो गया था। लेकिन अब अगर मर्जी का फैसला नहीं आ रहा है तो फिर नाराजगी का इजहार है। देखिए मैं ये करूँ कि हमारे भाई ने जो बात की, मैं ये करूँ कि देखिए लोगों में जमहूरियत जो होती है वो टॉलरेंस की होती है कि आप में कितना टॉलरेंस। हम खुद यहाँ पे बैठ के अगर हम खुद यहाँ पे राव साहब, आगा साहब, अगर इदारों पे बैठ के उंगलियां उठाएंगे तो फिर इदारों पे ट्रस्ट कैसे करेंगे लोग? सही बताइए, उन्होंने फरमाया था आने वाली नस्ल पर क्या असर। जनरली एजुकेट तो हमने यहाँ से करना है लोगों को बैठ के, लोग हमें देखते फिर क्यों? मैं बताऊं, जब खुल्लम खुल्ला इलेक्शन कमीशन ने इस बात का एतराफ़ किया, अब देखिए जब खुल्लम खुल्ला मतलब ये कि सेनेट का जब एक सीट पर इंतखाब हो रहा था और हमारे वजीर ख़जाना थे और उनके साथ जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी थे, तो आप देखिए कि जो वो जीत गए। जब जीत गए तो मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन भी बहुत अच्छा था, उसने बड़े अच्छे काम किए, जमहूरियत जो है ना वो चलनी चाहिए। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान जो है कबायली माशरा है, ये अभी इसमें जमहूरियत के लिए मज़ीद मेरा ख्याल है 200-300 साल चाहिए। ये सोच, इनका जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट ये है, इतना नेगेटिव माइंडसेट और इतना झूठ पाकिस्तान में बोला जाता है। अल्लाह मियाँ, मैं कहता हूँ किसी मुसलमान माशरे में इतना झूठ नहीं बोला जाता। बातें जो चल रही है फिर तो आपके सागदार ने भी साथ दिया, वो आ जाता पाकिस्तान क्यों नहीं आया? फिर वो क्यों नहीं आया? सागदार को आ जाना चाहिए था की वजह से। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए एक तो झूठ पर मबनी माशरा बन गया है और पोलराइज्ड हो गया है, माशरे में तकसीम हो गया है। ये माशरा एक कई हिस्सों में तकसीम है और हर शख्स जो है ना अपने ख्यालात से अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। मैंने वही बात, राव साहब मेरी बात से इत्तफाक कर रहे हैं, आइंदा जो नस्लें होंगी, हमारी जो नस्लें हैं, जैसे आप लोग हैं ना, आप पे बहुत बुरे असरात मरतब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो आप चला रहे हैं ना, हमारा तो रोल नहीं रहा। हमारा तो रोल सिर्फ लिखने की हद तक है। ठीक है, कॉल लाइव कॉलर हमारे साथ हैं पुनहल सारियो हैदराबाद से। पुनहल, क्या कहेंगे आज के सेनेट इलेक्शन के इंतखाब के बाद से? खुश हैं आप? पुनहल की आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, पुनहल की आवाज़ में डिस्टॉर्शन भी है और आवाज़ कट भी रही है। पुनहल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज़ साफ आ रही है। ठीक है पुनहल, ये बताइएगा कि आज सादिक संजरानी जो है चेयरमैन सेनेट एक बार फिर से मुंतखब हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? समझ सेनेट इलेक्शन हुए तो ये महसूस हो रहा था कि सादिक संजरानी हार जाएंगे, और आज तक भी जो पोजीशन थी वोट की तो वो था कि वालों के वोट ज्यादा थे, इनके कम दिया है। ठीक है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ये भी इनका भी यही कहना है कि आज ऐसा लगता था कि सादिक संजरानी साहब हार जाएंगे, उनके खिलाफ फैसला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप वो जो इंडिपेंडेंट भी आप खुद आप फरमा रहे थे कि जो छोटी पार्टियां हैं उनका रोल क्या है। दूसरी बात ये कि जो 5 इंडिपेंडेंट हैं वो कहाँ थे, फिर 7 जो है रिजेक्ट हुए। देखिए जमात इस्लामी को गैर जानिबदार रहना नहीं चाहिए था, वैसे वोट अपना देना बताना जरूरी थोड़ी है। देखिए वो तो बताना जरूरी नहीं है, दे दे। देखिए मैं आपसे लेकिन दोनों से इख्तिलाफ रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जरूरत क्या थी कि तशद्दुद बाम करने के लिए, है ना। बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए हमें इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसको चलने देना चाहिए। इस्लामाबाद में अगर आप जीत जाते हैं हफीज़ शेख के खिलाफ तो हर चीज़ जनाब सही है और इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। लेकिन यहाँ जब देखिए 5 इंडिपेंडेंट, मैं बार बार बात हूँ, 5 इंडिपेंडेंट छोटी पार्टी के वोट जो थे, जरूरी नहीं कि ये यकीन कहते हमें यकीन था। भाई यकीन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी में हर चीज़ हो सकती है। नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में हर चीज़, मतलब ये कि कोई बात यकीन से मैं नहीं कह सकता किसी के पॉलिटिकल पार्टी क्या होगा। तो देखिए यकीन तो अभी तक इमरान खान साहब को भी नहीं आया कि वो वजीर आजम है। देखिए बयानात है, वो जरा स्टाइल बयानात का ऐसा लगता है कि जैसे वो समझा करें जरा। तो मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ
کہ دیکھیے جو بھی ہے ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دینا چاہیے. دیکھیے ان پہ بڑے الزامات ہیں. یوسف رضا گیلانی پہ توشے خانے کا جو مقدمہ ہے وہ زیر سماعت ہے, آپ کو معلوم ہے؟ جی جی وہ ہار کا, وہ میں جملہ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو اخباروں میں شائع ہوتا ہے ہار کے سلسلے میں, تو توشے خانے میں ان پہ مقدمہ چل رہا ہے. یہ لوگ تو مطلب یہ کہ یہ باپ دادا کی ملکیت ہے. ہاں یہ معاف کیجیے گا کہ انہوں نے جو مطلب اپنی حیثیت وزیر اعظم, لیکن ابھی میرے خیال سے سندھ ہائی کورٹ کا کوئی بیان آیا ہے کہ دلہن کو جو تحفہ ملتا ہے وہ اس کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے, دلہن کو جو تحفہ ملتا ہے. پنہل ساریوں نے ایک دفعہ پھر سے ہمیں جوائن کر لیا ہے. پنہل, آپ حیدرآباد سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ٹھیک ہے. آج کے اس سینٹ کے انتخاب کے بعد آپ کیا رائے رکھتے ہیں, بتائیے گا. میری رائے یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی اور آج تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ووٹ جو زیادہ ہے وہ گیلانی صاحب کی طرف آئیں گے اور کم ووٹ جو ہے وہ سنجرانی صاحب کو. لیکن آپ کو ایسا کیوں لگ رہا تھا پنہل؟ اس حوالے سے لگ رہا تھا کہ جو سینٹ الیکشن ہوئے اس میں زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ گیلانی کے ساتھیوں نے لیے تھے, پی ڈی ایم کے ساتھیوں نے لیے تھے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو بہت زیادہ یقین تھا کہ ان کے پاس جائیں گے سارے ووٹ, لیکن اس وقت گیلانی صاحب کو آگے اس وقت اپسیٹ ہو گیا تھا. جی بالکل. اچھا, اسلام آباد کے الیکشن میں وہ جو اپسیٹ ہوا تھا ہمارے ہاں سسٹم کا, جب سنجرانی صاحب پہلی مرتبہ بھی آئے تھے تو اپسیٹ کر کے آئے تھے. پہلی مرتبہ بھی بلوچستان سے جب سینٹ الیکشن میں سنجرانی صاحب جیت کے آئے تھے تو اس وقت نہیں لگ رہا تھا کہ سنجرانی صاحب ہی چیئرمین ہوں گے. اچھا, تو یہ ہمارے ہاں سسٹم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سینٹ کے الیکشن میں آج بھی اسی جو گزشتہ الیکشن ہے اسی کو دہرایا گیا ہے. اور یہاں پہ جو گیمبلر تھے یا کہتے تھے بڑی بڑی گیم کرتے ہیں یا بہت سا جو ڈالر کا کی روانی چلی, ان سب نے جو شکست کھائی اور اخلاقی شکست جو ہے ہمارے کپتان صاحب کی ہوئی اور جیت کے آئے ہمارے سنجرانی صاحب. صحیح ہے, جس کے بعد جتنا پیسہ تھا وہ جیت گیا اس کے ساتھ. آغا صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات اصل میں بتا رہا ہوں, یہ سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ پنہل آپ کا. دیکھیے میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ آپ اس وقت جب آپ بات کر رہے ہیں آپ نے خود اندازہ لگا لیا کہ لوگوں میں کتنی زیادہ مطلب ڈویژن ہے. یعنی یہ سوچنا کہ یہ کہیں گے صاحب کہ یہ صرف ایک آدمی نے آپ سے گفتگو میں صحیح بات کہی کہ بھائی ڈیموکریٹک پروسیس سے چلنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے. جو یہ اگر جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہی ڈیموکریسی ہے اور یہی ڈیموکریسی کا حسن ہے, لیکن ہار جاتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی بھی خراب ہو جاتی ہے, وہ ادارے بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی اس قوم کو سنبھلنے کے لیے آپ الیکشنز کروائیے اور مستقل الیکشن کرائیے. بھائی اٹلی کی آپ مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں, کتنے الیکشن کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. لیکن اگر آج خان صاحب اگر ہار جاتے, اٹلی والی بات آپ کی کنٹینیو کریں گے, اگر آج اگر خان صاحب اگر صادق سنجرانی صاحب اگر آج ہار جاتے تو مورلی وہ کیا اسٹیپ لیتے؟ مورلی اسٹیپ یہ لیتے کہ یہ جاتے, پھر دیکھیے انہوں نے یہ جاتے الیکشن کمیشن کے, کیونکہ الیکشن کمیشن انہوں نے بڑا اسمبلی تحلیل نہیں کرتے, الیکشن سوال ہی نہیں اٹھتا ان کو. ان کا جو بیانات اپوزیشن دے رہی ہے وہ خان صاحب دے رہے ہوتے. میں آپ کی خدمت عرض کروں, میں آپ کے جملہ بہت اچھا سوال کیا آپ, میں آپ سے یقین مانوں جس دن اگر انہوں نے اسمبلی جیسے اگر خدا نہ خواستہ کی نا, اتنا بڑا بحران ہوگا کہ معاف کیجئے بہت سے ادارے بھی اس کو نہیں سنبھال سکتے. آف دا کیم یہاں پہ بات ہو رہی تھی میری اور راؤ کی, تو اس وقت یہی یہ کہہ رہے تھے کہ پاسبلٹی یہ ہے کہ سیاسی شہادت بھی. جی جی بالکل بالکل نہیں, میرا خیال میں آپ سے بات کروں کہ دیکھیے یہ وہ موقع نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کے اس وقت کیا کیا صورتحال پیش آنے والی ہے. صرف یہ ہے کہ اگر یہ کر دیں نا اتنا بڑا بحران ہوگا کہ یہ سنبھال نہیں سکیں گے. یہ دیکھیے یہ اسمبلی ایک بات بڑی کرتا ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب کے آخری ایام تھا جب 2-4 مہینے رہ گئے تھے, تو اس دوران کچھ رپورٹیں ہمارے سامنے ایسے بھی ہمیشہ ہوتا ہے. شاہد صاحب رہے کتنا عرصہ اس سے؟ 1 سال رہے, 1 ایئر ٹوٹل. شاہد خاقان عباسی جب ایک وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنے دورانیے میں جو کام کیا وہ کیا تھا, آنے والی حکومت کے لیے رکاوٹوں کے انبار جمع کیے. کوئی ایسے کام کرے کہ ان کو حکومت سنبھالنا مشکل ہو جائے اور اس کے اثرات جا کر 2-3 مہینے بعد نظر آتے ہوں. ہر حکومت یہ کرتی ہے, ہر حکومت یہ کرتی ہے. صاحب نے آتی بھینسیں, مجھے یاد رکھیں, بھینسیں بھیج دی, گاڑیاں بھیج دی کہ ڈیلیگیشن. مجھے یاد رکھیں کہ میں اچھا تھا, میں عوام کو یاد آؤں. تو جو کیا انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی جس کو آج وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب جو مسائل مصیبتیں اور پریشانیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ آغا صاحب جب پرائم منسٹر بنیں گے یا میں بنوں گا یا آپ بنیں گے تو ہمارے لیے سنبھالنا بڑا مشکل ہے. نہیں دیکھیے بات اصل میں آپ سے عرض کروں
کہ ہمیں واقعی کاٹو کسے دیکھیے میں آپ سمجھوں میری ایک تجویز ہے, میں ایک بہت کمزور آدمی ہوں, ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اس میں بیٹھ کے ہم لوگ سب ملیں اور ملنے کے بعد یہ کہ اپنے ملک کے مستقبل کو نوجوانوں کے مطلب امنگوں سے دیکھیں کہ نوجوان کیا سوچ رہا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں. آپ چینی لینگویج سیکھنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی جابس آپ کو ملیں, یہی آپ کے خیال. میں صرف عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ایک بڑا مکالمہ, ایک بہت پاورفل صاحب اگر مل کے سوچنے والے ہوتے تو آج فیکٹف کے اندر پھنسے ہوئے نہ ہوتے ہیں. نہیں, یہ تو پچھلی حکومت نے کروایا نا, یہ جو یہ ان کا تو نہیں ہے, یہ تو ان کا تھوڑی ہے. نہیں میں بتا, آپ میں راز صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں, اگر غلط کہہ رہا ہوں ایک چیز میں بارے میں بتا دوں, پچھلی حکومت یقین نہیں آ رہا. آغا صاحب صرف مجھے یہ بتا دیں کہ رات کو جب عمران خان صاحب نے سینیٹر کے اعزاز میں زہرانہ رکھا, ان ڈشوں کے نام بتا دیں, میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. اور جس دن وہ آئے تھے اس دن یقین جانے سعودی عرب کا شہزادہ چائے اور بسکٹ کے ساتھ واپس بھیج دیا. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں میں چائے اور بسکٹ کے ساتھ بھیج دیا تھا, گاڑیاں کرائے پہ لی, بھینسیں بھیج دی, دودھ تھا وہ راجپوت ڈیری ملک سے منگوایا گیا, حالانکہ پچھلی حکومتوں میں وہی سے آ جاتا تھا. لیکن مقصد کہنے کا کیا ہے, روزے کا پاس ہو گیا. مصطفیٰ میرانی لائیو کالر ہے حیدرآباد سے, اب ان کو بھی سن لیجئے ان کی کیا رائے ہے. مصطفیٰ میرانی صاحب, صادق سنجرانی صاحب جو ہیں آج سینٹ کا الیکشن جیت گئے, ہم یہی 2 دن سے بات کر رہے تھے کہ کون بنے گا سلطان سینٹ کا, کیا رائے رکھتے ہیں آپ, کیا کہیں گے اس پہ؟ میرے خیال میں یہ پاکستان کا ایک انوکھا سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, ایک انوکھا سینٹ کا الیکشن ہوا ہے جی, جس میں صبح سے یہ پتا چلا کہ بھائی اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے لگے, اور وہ کیمرے جو ہے وہ سامنے آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ پورا پولنگ جو بوتھ تھا وہ جو سینٹ کا جو چیئرمین تھا اس کے سامنے رکھا گیا. چلو ایک تو یہ بات ہوئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ سنجرانی صاحب نے جو ہے وہ 42 ووٹ لیے ہیں, اور اپنا کیا کہتے ہیں گیلانی صاحب نے 49 ووٹ لیے ہیں, 7 اس کے ریجیکٹڈ کر کے, اور پھر اس کو جو ہے وہ ہرایا گیا ہے. اس میں تو یہ تو ہرایا گیا ہے, سیدھی سی بات ہے نا, کیونکہ ریجیکٹ کس کے ہوئے ہیں ووٹ, یہ تو کلیئرلی ہوا ہے کیونکہ اس پہ مہر بھی جو ہے وہ لگا ہوا تھا اپنا گیلانی صاحب کے. تو اس طرح سے پہلے ہی پتا تھا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سینٹ میں جو ہے سینیٹر جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ اکثریتی جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے, اور گورنمنٹ کی وہاں پہ آپ کی مصطفیٰ میرانی صاحب سیاست میں اتنی گہری نظر ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج رات کے بعد, کیونکہ یہاں پہ راؤ صاحب تو مجھے بیٹھ کے تو یہ بول رہے ہیں کہ یہ پھٹنا شروع ہو جائے گا پی ڈی ایم کا آپس میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 2-3 دن تک ہم ساتھ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کو؟ نہیں, میرے خیال میں پی ڈی ایم ساتھ ہوگا, کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہوگا. آپ فرض کر لیں پی ڈی ایم کے پاس تو کلیئر 49 ووٹ ہے نا, وہ جب الیکشن کے بعد اگر چیئرمین سیٹ پہ بھی بیٹھ جائے گا, اور جب پھر یہ پروسیڈنگ چلے گی. اچھا, ایک بڑا فرمائشی کا سوال ہے, اس کا جواب دیجیے, پی ڈی ایم کا منشور کیا ہے ویسے؟ پی ڈی ایم کا منشور یہ ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ ایک تو سلیکٹڈ ہے, ووٹ چوری کر کے آئی ہے, اور پھر اس نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. یہ موقف منشور نہیں ہے, یہ جس نعرے پہ وہ آئی تھی, جس نعرے پہ وہ آئی تھی, دیکھو وہ نعرہ لگا کے آئی تھی کرپشن کا خاتمہ, آئی تھی مہنگائی کا خاتمہ. اب نہ تو کرپشن کا خاتمہ ہوا, نہ تو مہنگائی ختم ہوئی, نہ تو یہ جو خرید و فروخت ختم ہوئی. تو سارے جو معاملے, کیونکہ لوگوں نے, چلو یہ مان لیتے ہیں 1 منٹ, ٹھیک ہے آغا صاحب اپنے سوال کیجئے, پھر بریک پہ جائیں گے ہم. جی آغا صاحب پوچھئے. میں پوچھ نہیں رہا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پروسیس ہے چلنے دیجئے, یہ جاگیرداروں کی, وڈیروں کی, سرمایہ داروں کا مطلب سیاست ہے, اس میں غریب آدمی کا کچھ نہیں ہوتا, جس کے پاس پیسے ہیں. دیکھیے جب یہ مصطفیٰ میرانی کا شکریہ بہت بہت. جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ جنگ ہو رہی تھی اسلام آباد میں جناب یوسف گیلانی صاحب کی اور حفیظ شیخ کی, اس وقت تو اوپنلی بات ہوئی نا, تو کس طرح بعد میں ایڈیٹوریل لکھے کہ ہمارے شرم سے گردنیں جھک گئی ہیں کہ اس طریقے سے پیسہ چلا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ پھر میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ ایلیٹ کلچر پیدا ہو چکا ہے. ایلیٹ کلچر کو کیسے توڑیں گے, یہ اس وقت راؤ صاحب بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, بھیا میرے نہ اتنی جسم و جان میں طاقت ہے, یہ آپ کریں گے, اور نہیں کریں گے تو یہ سسٹم میں میرے خیال سے ایجمنٹ سے بڑھے اور اگلے وزیر اعظم کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. ایلیٹ کلچر کو تقویت کس نے دی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو دی ہے ابھی آنے کے بعد. سمپل سی بات ہے, اگر اس پہ کوئی غلط بیانی ہے تو پھر مجھے بتا دیں. نہیں بالکل ایسا تو نہیں ہے کہ غریب تو اور غریب سے غریب تر ہی ہو گیا ہے. پھر وہی بات ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ وہی کیسٹ چلا دیے. دیکھیں آپ بھی پروگرام کرتے ہیں, ہوسٹنگ کرتے ہیں, آغا صاحب راؤ بھی بہت سارے پروگرام میں جا کے بیٹھتے ہیں,
میں یہاں پہ ہوسٹنگ کر رہا ہوں, مجھے تقریباً یہاں پر 1 سال ہو گیا اس آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے. ایک کیسٹ بجنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومتی یہاں پہ ترجمان حکومت کی جانب سے کوئی ترجمانی کرنے کے لیے آتا ہے, مطلب کہ جس سے جو سوال کرتے ہیں وہ سوال کا ویسا جواب نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہماری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے اس کو ہم لوگ بالکل بھی سامنے مد نظر نہیں رکھتے ہیں. تو اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ چیزیں بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ سر میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایک تو ٹالرنس لیول نہیں ہے. دیکھیے جمہوریت کی سب سے بڑی بقا جو ہوتی ہے وہ ٹالرنس لیول ہے, وہ نہیں ہے. دوسری سب سے بڑا ہے تو رول آف لا نہیں ہے نا. جس کے پاس مطلب پیسہ ہے وہ قانون کو بھی خرید لیتا ہے. کتنا لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں, کتنی بچیوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں, ہے نا. کیا وہ مجرم جو ہے ان کا فالو اپ ہوتا ہے؟ کیا کوئی اخبار والا جاتا ہے پوچھتا ہے کسی پولیس والے سے کہ صاحب وہ کیا ہوا, کرنا بھائی آپ جائیے, اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں بات کرنے کا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ رول آف لا پاکستان میں نہیں ہے, وہ بالکل مطلب معدوم ہوتا جا رہا ہے. اور جو کلچر ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ پیسے کا کلچر بن گیا ہے. پیسے کا کلچر بن گیا. بات کریں یہ برداشت آپ نے ذرا غور کی کہ یہ جو جتنے بھی 6-7 کالرز آئی ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ہمیں مبین خان نے جوائن کیا ہے سکر سے. مبین خان صاحب کیا کہیں گے آپ صحافی بھی ہیں, آج یہاں پہ یہ الیکشن ہو گیا ہے اور صادق سنجرانی صاحب جیت گئے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے حلقہ احباب, آپ کے اطراف کے جو جتنے بھی دوست ہیں صحافی برادری سے تعلق جو رکھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف تھا, کیا پریڈکشن چل رہی تھی سکھن میں؟ دیکھیں میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ جمہوریت ہار گئی اور آمریت جیت گئی. بنیادی طور پہ جو جمہوری جو ادارے کے جو افراد ہوتے ہیں نا ان کو بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر یوں کہا جائے کہ سنجرانی صاحب اگر جیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے جمہوری طاقتیں نہیں ہیں, وہ غیر نادیدہ قوتیں ہیں جن کی وجہ پہ وہ جیت چکے ہیں. اگر آپ اعداد و شمار کے اوپر بھی بات کریں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو حکومتی جو اکثریتی جو نمائندگان ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ آپ سینٹ کا چیئرمین لے کے آ سکیں. دوسری جانب اگر اپوزیشن کی بات کریں تو ان کے پاس میجورٹی اور اکثریت تھی کہ وہ اپنا چیئرمین لا سکے, لیکن چونکہ سارا دھندا گورکھ جو ہے وہ پیسے کا ہے, جس کی بنا پر جو ہے تمام جو 7 سے 8 ممبران جن کو جو اگر کہا جائے بالواسطہ خرید کے جو ہے حکومتی جھولی میں ڈال دیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے مبین خان, آپ نے جو اپڈیٹ بھی کیا, آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی اپنی ایک رائے بھی تھی جس پہ آپ نے یہ کہا کہ آج جمہوریت ہار گئی ہے اور یہاں پہ آمریت جیت گئی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج صادق سنجرانی صاحب جو ہیں یہ مارکا مار گئے ہیں, 48 ووٹ انہوں نے حاصل کیے, جبکہ یوسف گیلانی نے 42 ووٹ حاصل کیے ہیں. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری, یہاں پہ وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تو صادق سنجرانی نے آج دنگل جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے, 48 ووٹ لیے, اور ساتھ ہی ساتھ سید یوسف گیلانی نے تقریباً 42 ووٹ لیے. 7 ووٹ جو ہیں وہ خراب ہو گئے, ریجیکٹ ہو گئے ہیں, لیکن پریزائڈنگ افسر نے کہا کہ الیکشن ٹریبیونل سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. ایک بار پھر سے سلسلے کو جوڑ لیتے ہیں. راؤ عمران سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب کا روزہ تھا, آغا صاحب اپنی افطار کرنے کے لیے چلے گئے, لیکن یہاں پہ لائیو کالرز بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن اب نہیں ہوں گے. لیکن آپ نے جتنے بھی لائیو کالرز دیکھے ان کے اندر ایک ہی بات نظر آ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کو آج نقصان پہنچ گیا. تو یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ایک رائے ہے, ان کی رائے کا ایک احترام ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس طرح سے آ کے ایک دم سے ادارے کی کردار کشی کر دینا, یہ بات نامناسب ہے. جتنے بھی کالرز آئے ہیں ان کا براہ راست الزامی اداروں پر ہے. تو یہ جو تربیت ہے یہ ہمارے ہی سیاستدان کر رہے ہیں, اپنی ہر تقریر کے اندر, ہر بات کے اندر اداروں کے اوپر الزام لگا دیتے. ہم جو سنیں گے, جو دیکھیں گے, اسی پہ ہماری نوجوان نسل آگے آئے گی. ابھی تک دوسری بات یہ کہ ابھی تک جتنے بھی کالرز آئے ہیں کسی ایک نے خوشی کا اظہار نہیں کیا, یعنی کہ وہ جیت کر بھی ہار گیا اور میں ہار کر بھی جیت گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے خوشی کا اظہار کیا. اور مطلب یہ ہے کہ عوام کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کون چیئرمین سینٹ بنا ہے اور کون ڈپٹی چیئرمین بنے گا. عوام کو اس وقت ایک ہی بات کی فکر ہے, کسی طریقے سے یہ حکومت چلی جائے. ابھی یہ میں بات کھل کے بول رہا ہوں کہ شاید آغا صاحب بیٹھے نہیں ہیں اس وجہ سے, ٹھیک ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ عوام کو نہیں اس چیزوں سے لینا کہ قائد عوام کون بن رہا. عوام کو مہنگائی جو ہے وہ انہوں نے توڑ کے رکھ دیا عوام کو. بالکل ایسا ہی. عوام چاہتی ہے کہ ہمارے گھروں میں راشن ہو, ہمارے بچے کھا پی سکے, ہمارے سر پہ چھت ہو,
کرائے کے مکانوں سے نکلنا چاہتے ہیں. جب خان صاحب آئے تھے ان کی تقریروں میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کی تقریر سننے کے بعد کہ وہ زمانہ آئے گا عمران خان جب وزیر اعظم بنیں گے تو جو انگریز ہوگا وہ ہمارا ڈرائیور ہوگا, لوگ نوکریاں کرنے کے لیے ادھر آئیں گے. لیکن جو لوگ یہاں نوکریاں کرتے تھے وہ یہاں سے چلے گئے. ان 6-7 کالرز جو ہیں ان کے آپ دلوں کا حال سمجھ لیں, یہ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ ذرا نوٹ تو کریں, کہنا کیا چاہتے ہیں. ان کو ذرا برابر خوشی نہیں ہے, نہ تو ان کو سنجرانی سے کچھ لینا, نہ ان کو یہ پتا کہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ کچھ صحافی بھی تھے ان میں. اچھا, ایک صحافی نے جملہ ادا کیا کہ جمہوریت کے بارے میں کہا کہ اس کا قتل ہوا جمہوریت کا, لیکن صحافی برادری کو, یہ صحافت کو اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے. یہ سیاستدانوں کے کام ہے. جمہوریت اور آمریت کا معاملہ ہے. ایک عام آدمی سے آپ جب پوچھیں گے نا کسی سے جا کے کہ جمہوریت اچھی ہے کہ آمریت, تو وہ سب سے پہلے پوچھے گا جمہوریت کس کی جماعت اور آمریت کس کی جماعت ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا جمہوریت اور آمریت کس بلا کا نام ہے, کسے کہتے ہیں. ایک صحافی نے کر دیا, لیکن صحافی کو زیب نہیں دیتا. اور جو اچھا اب آمریت کی بات کریں, 38 سالوں میں آمریت کا دور ہے. جنرل ایوب کے دور کا, پرانے بزرگوں کو اٹھا لیں, جنرل ایوب کے دور کو یاد کریں گے. صحیح ہے. پرویز مشرف کے دور کو لوگ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں. جتنی کراچی کی ترقی ہوئی ہے, جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے, جو پاکستان میں معاشی انقلاب آیا, وہ یا ایوب کے دور میں یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں. اب اگر ہم بات کریں جمہوریت کی, تو جمہوریت کیا چیز ہے؟ جمہوریت نے ہمیں کیا دیا ہے؟ لوگوں کو روزگار چاہیے, لوگوں کو سکون چاہیے, عزت چاہیے, جو اس قوم کے پاس نہیں ہے. اس وقت عوام اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ فی الحال یہ حکومت چلی جائے. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر عمران خان کا نمائندہ سینٹ میں جیت گیا ہے, لیکن یہ دوبارہ سے مضبوط ہو جائیں گے کہ اب یہ نہیں جائے گا. اب آنے والے دوستوں میں سے جو سوال ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ مزید 5 سال ہوں گے اس کے, کیا یہ 2 سال پورے کرے گا؟ لوگ نہیں چاہتے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی خود سے بھی یہ چاہتی ہے کہ ان کے 5 سال تو ویسے کمپلیٹ ہو جائیں. کیا فرما رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو خود سے بھی چاہتی ہے کہ کسی بھی قسم کو قدغن نہ لگے, 5 سال کمپلیٹ یہ پورے کریں اپنے. دیکھیں تاکہ پتہ تو چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو نکلے تو چیزیں کہ انہوں نے کیا گیا اتنا عرصے میں رہنے کے بعد بھی. انگلی اٹھا دینا, کنٹینر پہ اوپر کھڑے ہو کے بات کر دینا, کسی کے اوپر الزام تراشی کر دینا. یہاں پہ سیاست صرف اور یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کہ انتقام کی سیاست ہے اور الزام کی سیاست ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے. اور انتقام کی سیاست میں اگر خان صاحب تھوڑا سا بیلنس رکھ لیں تو جن لوگوں کے ان کے الزامات ہیں, فیصل واڈا صاحب پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے, کیا یہ ایک سراسر اپنا تضاد نہیں ہے, کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ ان کو فوری طور پہ اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ جائے اور وہ اسمبلی کی ممبرشپ ان کی ختم ہو جائے, اس سے پہلے ان کو سینٹ کا امیدوار بنا دیا کیا؟ اور جب میاں صاحب کی بات کرتے تو کہتے ہیں شیریں مزاری رو پڑی ہیں, پھر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. لیکن میں یہ ایک انتقام کی سیاست ہے جو صاف ہمیں نظر آ رہی ہے. اور جب اس ٹائم کی جب یہ بات تھی, جب ہم خبریں پڑھا کرتے تھے, جب ان کی خبریں ہم بریک کیا کرتے تھے, تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان تھے, نمائندگان تھے, جو اس وقت کابینہ میں اس وقت بھی شامل تھے, تو پریس کانفرنس آ کے یہی لوگ آ کے بولا کرتے تھے کہ نہیں میاں صاحب کی طبیعت ایسی خراب ہے, پلیٹ میں اتنے لیٹس بڑھ گئے ہیں, اب پلیٹ لیٹس اس طرح سے لیٹ گئے ہیں. سب سے زیادہ بیانات اتنے مسلم لیگ نون کے نہیں آتے تھے جتنے ان کے آتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ بھیجنا ان لوگوں نے تھا نا, تو نون لیگ والوں نے کیا لینا دینا تھا اس چیز سے. بالکل. اچھا, اب بھیجنے میں یہ بات تھا کہ خان صاحب نے آخری جو کلہڑا تھا وہ شیریں مزاری کے گردن پہ جا کے رکھ دیا, کاندھے پہ جا کے, کہ مجھے شیریں مزاری کے جو آنسو ہے نا وہ برداشت نہیں, اور میں نے بھیج دیا ان کو. ایسی بات کی تو ان کو بھیجا کیوں؟ اب یہ واپس لانے میں مشکل ہے. اگر واپس لانے کی ایک طرف تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کو لے کر آئیں گے. فواد چودھری جو ہے وہ اپنے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں ان کو لے آؤں گا ٹیکنالوجی کے طریقے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے. لیکن کوئی ان کو پوچھے اپنا شیخ رشید صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ اس جنم میں تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آغا مسعود صاحب تو افطار کے لیے چلیں گے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ انہوں نے ہمارے فیس ٹی وی کے لیے وقت نکالا. اور عمران سلیمان صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ آئے, آپ نے تجزیہ پیش کیا. ناظرین, یہاں پہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج صادق سنجرانی جو ہے میدان اپنے نام کر لیا ہے. اپنے میزبان عبداللہ سنگھ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.